इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की सूरत में है, सारी दुनिया को पता है, हर शख्स ये बात समझता है कि एफआईआर गलत कटी है, हर शख्स इस बात को जानता है कि एफआईआर में जो मुद्दा है वो खुद गलत है, हर शख्स ये बात जानता है और समझता है कि इस तरह की कोई बात किसी के हवाले से नकल किया जाना न सिर्फ ये कि कुफ्र का बायस नहीं है, तौहीन का बायस नहीं है, उस कानून के इतलात का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब आप जब ऐसे मौलवी, ऐसे मुल्ला क्रिएट करेंगे, तरबियत देकर माशरे में भेजेंगे, तो फिर उन्होंने माशरे में फसाद ही बर्पा करना है, अल्लाह के दीन की खिदमत नहीं करनी, बल्कि अल्लाह के दीन के नाम पर अल्लाह के दीन को इब्लीस की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना है। और मोहम्मद अली मिर्जा भी जब उसको नकल कर रहे थे तो ये मुझ जैसा एक ऐसा फर्द भी पूरी तौर पर समझ सकता है कि उनका इरादा कतन ये नहीं था कि वो मसीही उस अकीदे की तारीफ कर रहे हैं, ये कतन नहीं था, बल्कि वो वहां पर ये दलील पेश कर रहे हैं कि मसीहियत जो रसूल करीम को इस तरह से याद करती है, उस मसीहियत के अंदर अगर कोई बच्ची आती है तो उससे निकाह को मेरा इस्लाम जायज करा देता है। तो ये उस निकाह के जायज होने के लिए इस्लाम की वुसअत को उन्होंने बयान किया है। उन्होंने अगर ईसाइयों के हवाले से ये बात की है और हमने बाकायदा अपनी न्यूज़ के अंदर उन ईसाइयों की वीडियोस भी चलाई हैं, फतवे भी दिखाए हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तानी ईसाई तो इस तरह की बातें नहीं करेंगे, लेकिन जो फ़ॉरेन के ईसाई स्कॉलर्स थे उन्होंने इस तरह की बातें की हैं जो इंजीनियर साहब ने बयान की हैं कि वो भी नाउज़ुबिल्लाह नबी सलाम को एंटी क्राइस्ट मानते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर भी वो तो अपना अकीदा बयान कर रहे हैं, तो क्या इसको गुस्ताखी पर मामूर किया जाएगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उनके मनसब नबूवत और रिसालत के हवाले से जो कुफार हैं वो तो नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं भाई ये रसूल नहीं है। जब वो नहीं है, नहीं मानते, तो हमारी इस्लाम में ये गुस्ताखी कहलाएगी। लेकिन आया इस्लाम ने इसको गुस्ताखी करार देकर मुझे ये इजाजत दी है कि मैं उसकी गर्दन उतारूं? हरगिज़ नहीं, मुझे ये इजाजत नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम भाई खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में अल्लामा अमीन शहीदी साहब, जो पाकिस्तान के मशहूर स्कॉलर हैं, और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से एक फ़तवा डिटेल में डिस्कस किया था, जारी किया था, जिसमें उन्होंने तमाम लोगों के एतराज़ात का जवाब दिया था जिन्होंने इंजीनियर साहब पर गुस्ताखी के इल्ज़ाम लगाए थे। और अल्लामा अमीन शहीदी साहब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। तो इस हवाले से जो अभी हाल ही में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का एक इंजीनियर साहब के हवाले से एक फ़तवा आया था, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो बगैर किसी ताख़ीर के सबसे पहले हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लामा साहब, अभी हाल ही में आपको इस चीज़ का इल्म है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब लगभग 1 महीने से गिरफ़्तार हैं, जेल में हैं, और वह एक ऐसी शख्सियत थे पाकिस्तान के अंदर के जो ना सिर्फ फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ बात करते थे, बल्कि मज़हबी तबक़ों के अंदर जो इंतहा पसंदी है, शिद्दत पसंदी है, उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करते थे और एक तरह से इत्तेहाद उम्मत के लिए बहुत काम करते थे। लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि इस तरह का अच्छा काम कर रहा हो, उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके गुस्ताखी का फ़तवा लगाकर और उनको 295C के तहत जेल में डलवा देना, तो ये सब चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी हैं। तो आप इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के हवाले से, इस पूरे सीन के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, इल्मी दुनिया में मुबाहिसे उलमा के दरमियान होते रहते हैं और पूरे तारीख़ में नबी करीम से लेकर आज तक सहाबा के दौर में भी, ताबईन के दौर में भी और बाद के अखबार में भी इल्मी मौज़ूआत पर, फ़िक्री मौज़ूआत पर, नज़री और नज़रियाती मौज़ूआत पर इख्तिलाफ़ का होना और उन इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर अहले फ़िक्र नज़र का कई ग्रोहों में तक़सीम हो जाना एक नेचुरल प्रोसेस है जो आज तक जारी है। जहाँ तक मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है उनको मैं एक अरसे से जानता हूँ, वो हमारे छोटे भाइयों की तरह से हैं। वो नज़रियाती अबहास में और तारीख़ के हवाले से और बरे सगीर में मौजूद मसालिक के दरमियान जितने भी मौज़ूआत बायसे इख्तिलाफ़ है, उन मौज़ूआत के हवाले से ज़ाहिर है एक अरसे से धड़ल्ले से बोल रहे हैं और बिला रोक टोक बोल रहे हैं। मंतकी अंदाज में वो कुरान से, सुन्नत से अपने फ़हम के मुताबिक दलाइल पेश कर रहे हैं।
لہٰذا ان پر یہ اعتراض تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ہم پر یا ہمارے نظریات پر اعتراض کیوں کیا اور ہم سے اختلاف کیوں کیا. ہاں ان کی روش کے اعتبار سے، ان کے طور و طریقوں کے اعتبار سے، ان کے نظریات کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ میں یا کوئی اور ان سے متفق ہوں. جس طرح سے ان کو حق حاصل ہے اسی طرح سے مجھے بھی ان سے اختلاف کا حق حاصل ہے. لہذا بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن میں ان کی رائے میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میں ان سے شدید اختلاف کرتا ہوں. لیکن کیا اس اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی توہین کروں، ان پر الزامات لگاؤں اور ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کروں، ان کے خلاف سازشیں کرنے؟ نہیں، یہ نہیں ہے. یہ نہ کوئی عقلی طریقہ ہے، نہ کوئی منطقی طریقہ ہے، نہ ہی دین کی اخلاقیات ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے. جہاں تک مرزا محمد علی صاحب کا تعلق ہے، وہ چونکہ دھڑلے سے بولتے ہیں، دبنگ انداز میں بولتے ہیں، اس لیے اکثر اوقات ان کے لب و لہجے میں سختی ہوتی ہے، الفاظ کے چناؤ میں بے احتیاطی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں سامنے والے کا دل ہو سکتا ہے دکھتا ہو. لیکن کمزور بات وہ بالعموم نہیں کرتے. بالعموم بعض جگہوں میں ان کے فہم کا قصور ہے، کوئی چیز ان کو سمجھ نہیں آئی یا غلط سمجھ آئی تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا. تب ہونا یہ چاہیے کہ جہاں پر ایسی کوئی صورتحال پیش آئے، مجھ جیسا کوئی اور فرد وہاں پر دلائل کے ساتھ ان کو قائل کرنے کی کوشش کرے. اس کی گنجائش بھی ہے اور کھلی اجازت بھی ہونی چاہیے. جو موجودہ صورتحال پاکستان کے اندر وجود میں آئی، اس میں اگر ہم ماضی دیکھیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علماء کرام کے پاس بالعموم ان کے ان خاص افکار اور نظریات کا جواب دینے کے لیے میٹر موجود نہیں تھا. اس لیے ان کے حوالے سے خاص قسم کی بے چینی اور اعتراضات، اور ان اعتراضات کے نتیجے میں دل میں کینہ موجود تھا، جس کا اظہار اس موقع پر بعض مولوی صاحبان نے کیا، اور پھر اسی موقع سے فائدہ اٹھایا گیا، ایک عوامی پریشر بلڈ اپ کیا گیا، اور اس پریشر کے نتیجے میں ان کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا. پھر اسی حفاظتی تحویل میں عوامی اجتماع کا خوف دلا کر اور موب کو، عوام کو موبلائز کرنے کی دھمکی دے کر اور سڑکوں کو عوام سے بھر کر ان کے خلاف فضا بنانے کے حوالے سے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی گئی. اور اس ایف آئی آر میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ اپنے وزن کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، شرعی احکام کے اعتبار سے کوئی بھی ایسا ویٹ اور وزن نہیں رکھتا، یا وہ دلائل وزن نہیں رکھتے جن کی بنیاد پر ان کے خلاف ایف آئی آر کٹے. اور اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر بھی جس فضا میں ان کے خلاف اس طرح کی ایک کمنٹ یا اس طرح کی ایک تحریر لکھ کر اس کو معاشرے کے اندر پھیلایا گیا، وہ بھی اسی پریشر کا نتیجہ، اور پھر بعض علماء کرام کے دلوں میں موجود ان کے لیے جو منفی جذبات اور احساسات تھے ان کا اظہار تھا. اس لیے میں باوجود اس کے کہ ان کے بہت سارے افکار سے میں متفق نہیں ہوں، ان کے بہت سارے اعتراضات کو میں ان کی نافہمی یا کج فہمی یا ان کو صحیح دلائل نہ ملنے پر محمول کرتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ اگر ان تک صحیح اور درست دلائل پہنچے تو وہ اپنے ان عقائد یا افکار یا آراء سے شاید وہ رجوع کر لیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اگر خلاف انصاف، خلاف عدل کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تو وہاں پر میں اپنے اندر موجود ان منفی جذبات کا سہارا لے کر اخلاقیات کو پامال کروں، عدل اور انصاف کے ان معیارات کو پامال کروں، اور بدلہ اتارنے کے لیے ان کو نہ صرف مدفون کروں بلکہ ان کے خلاف اس محض آرائی کا حصہ بن کر چند الزامات اپنی طرف سے بھی ان پر عائد کر کے ان کو مزید مشکلات میں ڈالنے کا سبب بنوں. یہ بہرحال غیر اخلاقی رویہ ہے، غیر اسلامی رویہ ہے، اور دینی اخلاق، دینی اسلوب میں اس رویے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. جی بہت شکریہ علامہ صاحب، بڑی اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ ہمیں ہر کسی کو اختلاف کا حق دینا چاہیے، لیکن جو یہ اس والی سچویشن ہے کہ جہاں پر ایک موب کو اکٹھا کر کے پریشرائز کر کے پہلے ان کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا، اس کے بعد پھر 295C ان کے اوپر کٹوائی گئی، یہ بڑی سنگین بات ہے.
اس کے حوالے سے میں آپ سے مزید جاننا چاہوں گا کہ چونکہ آپ بھی پاکستان کی ایک ایسی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں جس پر اکثر اس طرح کے فتوے لگائے جاتے تھے، اور ہمیں بھی بچپن میں یہ شیعہ کافر کے نعرے نعوذ باللہ بتائے جاتے تھے، تو اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ اگر اس طرح سے موب اکٹھا کر کے کسی کے بھی خلاف پروپیگنڈا کر کے توہین رسالت کے قوانین کا غلط استعمال کیا جائے گا تو پھر تو ہماری سوسائٹی کے اندر انتشار پھیل جائے گا. تو اس طرح توہین رسالت کے قوانین کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے آج، تو اس کو کیسے ہم روک سکتے ہیں، کیسے ہم اس کو چیک اور بیلنس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا اس کے ماضی میں جانا پڑے گا. پاکستان کے اندر جب جہاد کے نام پر امریکیوں نے اپنا ایک ہدف پانے کے لیے مذہبی طبقات کو استعمال کیا، تو اس دوران میں شدت پسندی کو ایک ایسا فروغ حاصل ہوا جس کے نتیجے میں تکفیری فکر رکھنے والے عناصر کو کھل کر اپنے مخالفین کے لیے میدان ہموار کرنے کا موقع ملا، چاہے وہ فکری حوالے سے ہو، پروپیگنڈے کے حوالے سے ہو یا عسکری حوالے سے. اس اعتبار سے ہمارے ماضی کے تقریباً 40 سال بڑے ہی سخت، تلخ اور پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے اور امت مسلمہ کے حوالے سے بڑے ہی تلخ گزرے ہیں، اور اس میں ریاستی پالیسی بھی شامل رہی ہے، اور ریاست کی سربراہی میں، ریاست کی پشتیبانی میں اس طرح کے افکار کو پروموشن ملتی رہی ہے. یہ جو 295C کے قانون کی بات ہے، یہ قانون بھی اس فضا میں اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے اور ان کو پریشرائز کرنے کے لیے، ان کو دیوار سے لگانے کے لیے اس طرح کے قوانین بنائے گئے. گویا یہ قانون بھی پاکستان کی ضرورت نہیں تھا، بلکہ اس طرح کی فضا بنائی گئی اور اس کے نتیجے میں اس طرح کا قانون بھی کریٹ کیا گیا. ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک ملک ہے عالم اسلام کا. عالم اسلام میں بڑے بڑے ممالک ہیں، اہم ممالک ہیں. سعودی عرب، جس کو ہم حجاز مقدس کی سرزمین کہتے ہیں، اسلام وہاں سے آیا، وہاں پر اس طرح کا کوئی قانون آپ کو نہیں ملتا. ایران میں اس طرح کا قانون آپ کو نہیں ملتا. افغانستان میں حتیٰ اس طرح کا کوئی قانون آپ کو نہیں ملتا، جبکہ کٹر مسلمان ہیں اور ہم سے شاید زیادہ اسلام کے دعوے دار افغانستان میں پائے جاتے ہیں. یمن میں، عراق میں، لبنان میں، کویت میں، تیونس میں، آپ کو بنگلہ دیش میں فرض کریں اسی خطے کے اندر اس طرح کے قوانین آپ کو نہیں ملتے. عرب خطوں میں اس طرح کے قوانین نہیں ملتے، نہ اس طرح کی توہین کے ایسے واقعات ملتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا ماحول وہاں پر کریٹ نہیں ہوا. یہاں پر ریاست کی سربراہی میں پشتیبانی کے ساتھ جب شدت پسندوں کو ایک ماحول ملا تو انہوں نے اپنے مسلکی اس تعصب کے اظہار کے لیے اور اپنے مسلکی مخالفین کو دبانے کے لیے اس طرح کے قوانین بنوائے، اور وہ قوانین سیاسی حکومتوں نے اس لیے قبول کیے کہ ان کے ووٹس ان کو چاہیے تھے. اب چلے قانون بن گیا، لیکن جب قانون بنا تو اس وقت بھی خوف یہی تھا کہ اس قانون کا استعمال غلط کیا جائے گا. دنیا میں ایک عقلی طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قانون کے غلط استعمال کے نتیجے میں کسی پر الزام لگا کر اس کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے اور وہ شخص بے گناہ ثابت ہوتا ہے اور الزام لگانے والا اس کی مجرمانہ ذہنیت سامنے آتی ہے، تو قوانین اس طرح کے بنائے جا چکے ہیں دنیا بھر میں کہ وہی قانون اس کے خلاف استعمال ہو، اس کو جیل میں ڈالا جائے جس نے اس قانون کو غلط استعمال کیا تھا. جب پاکستان میں 295C کا قانون بنایا جا رہا تھا تو اس وقت یہی کہا جا رہا تھا کہ نہیں، اس قانون کو ہم غلط استعمال نہیں ہونے دیں گے. اس کا رستہ کیسے روکیں گے؟ اعلیٰ ترین سطح پر، کمشنر کی سطح پر، IG کی سطح پر، سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس کے افسران کی سطح پر تحقیق ہوگی، اور اس کے بعد اگر کوئی شخص ملزم قرار پایا تب اس کے بارے میں FIR کاٹی جائے گی، لیکن وہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ. لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ موب کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اور موب کس کے ہاتھ میں ہے؟ شدت پسند مولویوں کے. لہذا جس ملک کے اندر خود قانون کے بنانے میں، قانون کی تشکیل میں، قانون کو پاس کرانے میں بدنیتی ہو، تو اس ملک میں اس قانون کا استعمال بھی بدنیتی پر مبنی ہی ہوتا ہے. لہذا ہم نے اس قانون کا استعمال آج تک
जायज तौर पर अगर इस्तेमाल होते हुए 1% देखा है, 2% देखा है, तो 98% हमने इसका गलत इस्तेमाल देखा है, जिसकी एक मिसाल आज हमारे सामने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की सूरत में है। सारी दुनिया को पता है, हर शख्स ये बात समझता है कि FIR गलत कटी है, हर शख्स इस बात को जानता है कि FIR में जो मुद्दा है वो खुद गलत है, हर शख्स ये बात जानता है और समझता है कि इस तरह की कोई बात किसी के हवाले से नकल किया जाना न सिर्फ ये कि कुफर का बायस नहीं है, तौहीन का बायस नहीं है, उस कानून के इतलाक का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब आप शिद्दत पसंदाना मुआशरे के अंदर शिद्दत पसंदों के हाथों यरगमाल बनते हैं, तो फिर तमाम आपके सामने मौजूद हर्डल्स और रुकावटें खत्म हो जाती हैं और इस तरह के कानून या कवानीन बेगुनाहों के खिलाफ इस्तेमाल होने लगते हैं। और आज भी यही हुआ है। लिहाजा मैं तो ये समझता हूँ कि इस पर उलमा को सोचना चाहिए, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को सोचना चाहिए, रियासत को सोचना चाहिए कि अगर कोई शख्स किसी के खिलाफ इस तरह के किसी कानून का गलत इस्तेमाल करके उसको अजियत में, तकलीफ में मुब्तला करता है और मुआशरे के अंदर एक तलातुम बर्पा कर देता है, तो ऐसा करने वाला जब बदनीयती के साथ ये सारा काम कर रहा है और जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा था वो बेगुनाह है, तो फिर उसी कानून का इतलाक ऐसा करने वाले शख्स पर होना चाहिए, जिसके नतीजे में उसको जेल में डालकर उसको बताना चाहिए कि तुमने कानून का गलत इस्तेमाल करके मुआशरे के अमन को तबाह किया है। लेकिन यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है, मुश्किल ये है। लिहाजा इस मुश्किल को हल करने की जरूरत है उलमाए कराम को भी, अहले इल्मो दानिश को भी। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर कोई चीज बाकी नहीं बचेगी। इस वक्त एक मोहम्मद अली मिर्जा है, लेकिन कल कोई सरफिरा उठ सकता है, बुखारी पर 1000 एतराजात करे और मोब लेकर निकले और कहे कि बुखारी को आग लगा दो, इसलिए उसमें ये तौहीन है, ये तौहीन है, ये तौहीन है। कोई सरफिरा हो सकता है खुद कुरान करीम के हवाले से ऐसा कोई दावा करे कि कुरान में ऐसी आयात मौजूद हैं जो कुफर के और काफिरों के नजरियात को बयान करती हैं। जो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन के अकायद को बयान किया है। मुशरिकीन के अकायद मुसलमानों के अकायद तो नहीं है, काफिराना अकायद है। अल्लाह ने बयान भी किया और उनको रद्द भी किया। अब अगर अल्लाह ने बयान किया और रद्द किया तो इसका मतलब यह है कि बयान करना भी दुरुस्त है और रद्द करना भी दुरुस्त है। अब अगर आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे और बयान करने के जुर्म में अगर किसी को मुजरिम ठहराएंगे तो फिर कुरान को भी नऊजुबिल्लाह मुजरिम ठहराना पड़ेगा, जो कि गलत है। अहादीस की दुनिया में भी यही मसाइल पेश आएंगे, इसी तरह से तारीख की दुनिया में भी ये मसाइल पेश आएंगे, आपके जुम्मे के खुतबात में भी ये मसाइल पेश आएंगे, मुनाजिरों के मैदानों में भी ये मसाइल पेश आएंगे। कोई ऐसा इल्मी माहौल आप अपने मुआशरे के अंदर इस फजा में क्रिएट कर ही नहीं सकते जहां पर आप दीन की खुली और आजादाना तशरीह कर सकें। हर शख्स दूसरे को मतून करेगा, उसके खिलाफ FIR काटेगा कि उसने मेरे इन अफकार की या मेरे इन नजरियात की तौहीन की है, इसलिए उस पर 295C लगा दी जाए। लिहाजा ये एक लामुतनाही, एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसका सद्देबाब किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा इसको पहले ही कदम पर रोकना चाहिए और कानून का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से होना चाहिए, और जो उसको गलत इस्तेमाल करता है उसको कटहरे में खड़ा करके उसके मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल अल्लामा साहब, जो आपने तजवीज़ बताई है कि जो इस तरह से कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन जो आपने ये बात की कि हमारा जो मजहबी तबका है जो इंतहा पसंद है वो प्रेशराइज़ करके मॉब इकट्ठा करके दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह के कवानीन का इतलाक़ कर देता है। लेकिन हमने अभी हाल ही में देखा कि जो रियासती जो इदारा है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो भी एक बाइस ताज्जुब है कि उन्होंने भी बाकायदा उन्हीं इंतहा पसंद मजहबी गिरोहों को सपोर्ट किया और इस तरह से इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ एक फ़तवा जारी किया, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया पर आपने अपना फ़तवा जारी किया। इसके अलावा मुफ्ती तारिक मसूद साहब, गांधी साहब, डिफरेंट उलमा किराम ने इंजीनियर साहब के हक़ में फ़तवे जारी किए थे। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि रियासती सतह पर भी जो रियासत के अंदर उलमा किराम हैं वो भी इस
طرح کے قوانین کا اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ تو اس سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ جو ریاست میں اپنی اتھارٹی چلا رہے ہیں وہ اس طرح کے قوانین کا استعمال کر رہے ہیں، بجائے یہ کہ ہم ان مذہبی گروہوں کو صرف نشانہ بنائیں جو کہ عموماً ہمارے سوسائٹی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں جو افراد ہیں وہ ظاہر ہے اسی پاکستانی معاشرے سے ہی منتخب شدہ افراد ہیں، انہی مدارس سے، انہی مساجد سے، انہی تنظیموں سے، انہی جماعتوں کی طرف سے، لہذا سوچ تو وہی ہے۔ جب سوچ وہی ہے تو پھر اب دیکھنا ہے کہ ان کو تکلیف کیا ہے۔ جب وہ انہی مدارس میں ہیں جن پر انجینئر محمد علی مرزا اعتراض کرتے تھے، انہی افکار کے حامل ہیں جن پر انجینئر مرزا کو اختلاف تھا اور جن کو وہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے، تو پھر میرا خیال ہے طبیعی طور پر نیچرلی ان کے دلوں میں محمد علی مرزا کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ تھا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ البتہ جس منصب پر یہ لوگ موجود تھے اس منصب کا تقاضا یہ تھا کہ ریاست کی طرف سے ایک سوال پوچھا گیا ہے، اس سوال کا آپ جواب دیں کہ آیا یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ لیکن اس جواب کی بجائے اپنے ان حدود سے نکل کر اسلامی نظریاتی کونسل نے مزید چند الزامات لگا کر انجینئر مرزا کو مزید زیادہ بند گلی میں دھکیلنے کی کوشش کی، تو یہ وہی فرقہ وارانہ ذہنیت کی عکاسی ہے جو اس معاشرے کے اندر پروان چڑھتی ہے، اور ہمارے یہ علماء کرام بھی اسی معاشرے کا حاصل ہے۔ جہاں تک میں نے سنا بعض ممبران سے جو اس کونسل کے اجلاس میں موجود تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ 2-4 ایسے افراد تھے جو شدت کے ساتھ بھڑکے ہوئے تھے، اور ان کے غصے، غضب اور جذباتی گفتگو کے مقابلے میں باقی شرفاء خاموش ہو گئے، اور نتیجتاً اس طرح کی ایک تحریر لکھی گئی جس پہ محمد علی مرزا کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن اگر انہی علماء کو ایک ایک کر کے میڈیا کے سامنے لایا جائے اور ان سے کہا جائے اب آپ فیس کریں اور ہمارے سوالات کا جواب دیں، تو ان میں سے ایک بھی جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں۔ لہٰذا یہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ اس مسند پر جو مسند ہمیں رسول کریم کے اخلاق کو بیان کرنے کی ذمہ داری سونپتا ہے، وہ مسند جو ہمیں شرعی قوانین کی درست تشریح اور تبیین کرنے کی ذمہ داری سونپتا ہے، وہ مسند جہاں پر ہم خلاف شریعت قوانین کو الگ کر کے ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں یہ خلاف شریعت ہے، اس کو لاگو نہ کیا جائے یا اس کو پاس نہ کیا جائے، ایک ایسے فورم میں خود ایک ایسا فتویٰ یا ایک ایسی تحریر لکھی جائے جو خود شریعت کی روح کے بھی خلاف ہو، شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہو اور شرعی احکام کے بھی خلاف ہو۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک جی بالکل علامہ صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ علماء کرام بھی جو ریاست کے ادارے کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ بھی اسی مدارس کی آؤٹ پٹ ہیں، اور مجھے حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ کسی زمانے میں ہم بھی نفاذ دین اور نفاذ شریعت کی باتیں کرتے تھے، اب اس طرح کے علماء کرام اگر ہماری ریاستی اداروں کے اندر اپنی پرفارمنس دکھائیں گے کہ جو اختلاف رائے کو بھی برداشت نہ کر سکتے ہوں اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس طرح کے قوانین کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر تو بڑی ہی ایک کنٹروورشل چیز ہو جائے گی کہ جو یہ اپنی ریاست قائم کریں گے اس میں ہم جیسے مائنورٹیز کو تو بیسک ہیومن رائٹس بھی نہیں ملیں گے، ہمیں تو اختلاف رائے کا سپیس بھی نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلے تو میرے خیال سے اصلاح ہونی چاہیے معاشرے کی، اور اس کے بعد اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے اس حوالے سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ آج کے مدارس آج کے زمانے کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتے۔ عام طور پر ہمارے مدارس کا مزاج ہمیشہ یہی رہا کہ حکمرانوں کی مرضی کے مطابق وہ چلتے رہے، حکمرانوں کی مرضی کے مطابق فتوے مرتب کرتے رہے، حکمرانوں کی حکمرانی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پلر کے طور پر وہ اپنا رول ادا کرتے رہے۔ آج بھی کم و بیش ایسی ہی صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس لیے جب ریاست نے روکا تو یہ لوگ رکے، لیکن جب ریاست نے سپورٹ کیا تو یہ اس انتہا تک گئے کہ معاشرے کو آگ میں جھونک دیا۔ یہ بہرحال ہمارے مذہبی طبقات کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ لہٰذا اس کیفیت اور ان صفات کے ساتھ اگر آپ اسلام کو معاشرے کے اندر نافذ کرنا چاہیں تو یہ اللہ والا اسلام کا نہیں ہوگا، قرآن والا اسلام کا نہیں ہوگا، یہ اسلام مدرسے کا ہوگا، رسول پاک کا نہیں، قرآن کا نہیں۔ اور جو قرآن اور رسول پاک کا اسلام نہ ہو
اس سے تو پھر معاشرہ بننے کی بجائے مزید بگڑتا ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر اپنا دو ٹوک موقع بیان کیا۔ میں ایک علمی مسئلے کے اوپر آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا۔ جو اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ان کی رائے تھی، انہوں نے انجینئر صاحب کے کیس کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے یہ بات کی کہ اگر آپ نقل کفر بھی کسی کا نقل کرتے ہیں تو وہ بھی بطور رد، بطور انکار ہی کیا جا سکتا ہے، نہ کہ تائید کے طور پہ آپ کسی کے کفر یا نقل کو نقل کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بھی اپنے فتوے کے اندر بڑی تفصیل سے قرآن پاک کی وہ ساری آیات وہاں پر لکھی تھی جہاں پر نقل کفر بیان ہوا تھا، تو کیا اس طرح کی جو شرائط علماء کرام کی طرف سے عائد کی جا رہی ہیں کہ ہاں ان پیرامیٹرز کو کوالیفائی کرنے کے بعد آپ نقل کفر نقل کر سکتے ہیں، تو کیا یہ قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں یا پھر علماء کرام کی خود ساختہ یہ شرائط ہیں؟ دیکھیے، قرآن کریم پر جب آپ غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے عقائد کو بیان کیا ہے کہ وقال الذین کفروا لست مرسلا، کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ اچھا، جب یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا تو اس کے بعد اگلے ہی جملے میں اس کو رد بھی کیا، واللہ یشہد، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ شخص بھی گواہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ تو گویا اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں جہاں پر رسولوں کی توہین ہوئی اور کفار کی طرف سے ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان بھی کیا اور ان کو رد بھی کیا۔ اس حوالے سے یہ بات بالکل درست ہے کہ نقل کفر رد کرنے کے لیے بالکل درست ہے، ہونا چاہیے اور اس کو رد بھی کرنا چاہیے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے کیس میں محمد علی مرزا نے اگر مسیحیت کے حوالے سے کوئی عقیدہ نقل کیا ہے، مسیحیت کا عقیدہ، اس عقیدے کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے اور اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ آپ نے نقل کیوں کیا ہے یہ غلط ہے۔ اور محمد علی مرزا بھی جب اس کو نقل کر رہے تھے تو یہ مجھ جیسا ایک ایسا فرد بھی فوری طور پر سمجھ سکتا ہے کہ ان کا ارادہ قطعاً یہ نہیں تھا کہ وہ مسیحی اس عقیدے کی تائید کر رہے ہیں، یہ قطعاً نہیں تھا، بلکہ وہ وہاں پر یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ مسیحیت جو رسول کریم کو اس طرح سے یاد کرتی ہے، اس مسیحیت کے اندر اگر کوئی بچی آتی ہے تو اس سے نکاح کو میرا اسلام جائز قرار دیتا ہے۔ تو یہ اس نکاح کے جائز ہونے کے لیے اسلام کی وسعت کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس وسعت کے ضمن میں ان کے اس غلط عقیدے کو بھی ایک غلط عقیدے کے طور پر بیان کر کے اس غلط عقیدے کے رد عمل میں ہمارے دین کے اس پاکیزہ اور سافٹ کارنر کو بیان کیا ہے۔ لہذا یہ خود اس دلیل پر پورا اترتی ہے یہ بات، اور ان کا یہ رویہ کہ وہ اس کو رد کر رہے ہیں، اس کی تائید نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا جہاں تک خود اس کیس کا تعلق ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی جان نہیں ہے، یہ محض الزام ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی بہت ہی کمزور بات کی ہے یہ کر کے، اور اپنی اس علمی حیثیت کو اپنے اس تحریر کے ذریعے سے خود اپنے ہاتھوں مخدوش کر دیا ہے۔ جی بالکل علامہ صاحب، آخری سوال میں کرنا چاہوں گا کہ جب بھی توہین رسالت کے قوانین کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر ایک سب سے بڑا جو سوال کیا جاتا ہے کہ آخر گستاخی کو ڈیفائن کیسے کیا جائے گا۔ ایک چیز جو کہ آپ کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے وہ معیوب ہو، میں اس کو برا مانتا ہوں، تو کیا یہ بھی گستاخی کے زمرے کے اندر آئے گی؟ مثال کے طور پہ انجینئر صاحب کے کیس کو لے لیں، انہوں نے اگر عیسائیوں کے حوالے سے یہ بات کی ہے اور ہم نے باقاعدہ اپنی نیوز کے اندر ان عیسائیوں کی ویڈیوز بھی چلائی ہیں، فتوے بھی دکھائے ہیں، ظاہر سی بات ہے پاکستانی عیسائی تو اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے، لیکن جو فورن کے عیسائی اسکالرز تھے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں جو انجینئر صاحب نے بیان کی ہیں کہ وہ بھی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو اینٹی کرائسٹ مانتے ہیں۔ تو اس سچویشن کے اندر بھی وہ تو اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، تو کیا اس کو گستاخی پر معمور کیا جائے گا؟ یعنی کہ گستاخی ڈیفائن کیسے کی جائے گی کہ کون سی چیز گستاخی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ اپنا عقیدہ ہی بیان ہو رہا ہے؟ دیکھیے، گستاخی اردو کا لفظ ہے۔ ہم جب عربی متون میں قرآن اور سنت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو رستہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مشرکین اللہ کے مقابلے میں بت کو درست سمجھتے ہیں اور اللہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غلط سمجھتے ہیں، تو وہاں پر
ہمیں قرآن نے ان مشرکین کا سر کاٹنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ گویا وہ عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ گستاخی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن اللہ اس گستاخی کو بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے نتیجے میں جا کے ان کا سر قلم کر دو۔ یہی کیفیت رسول کریم کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کے منصب نبوت اور رسالت کے حوالے سے جو کفار ہیں وہ تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ رسول نہیں ہے۔ جب وہ نہیں ہے، نہیں مانتے، تو ہماری اصطلاح میں یہ گستاخی کہلائے گی۔ لیکن آیا اسلام نے اس کو گستاخی قرار دے کر مجھے یہ اجازت دی ہے کہ میں اس کی گردن اتاروں؟ ہرگز نہیں، مجھے یہ اجازت نہیں ملی۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں گستاخی تو یہ آپ کے معاشرے کی وہ اصطلاح ہے جس میں ہم نے یہ شدت بری ہے، ورنہ دین میں کوئی ایسی اصطلاح موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد ارتداد اختیار کرتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد مسلمان ہے، ایک عرصہ مسلمان رہا، اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور دین سے باہر چلا گیا، اس کے لیے پھر مختلف قسم کی سزائیں ہیں اور مختلف قسم کے مسائل اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں، لیکن کفار اور مشرکین کے لیے تو نہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو علمی انداز میں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں گستاخی تو اگر اللہ کی ہو تب بھی، رسول اللہ کی ہو تب بھی، اہل البیت کی ہو تب بھی، اور اگر صحابہ کی ہو تب بھی گستاخی کی تعریف ہونی چاہیے کہ وہ تعریف کیا ہے۔ تعریف جب تک نہ ہو، معیارات اس کے جب تک قائم نہ کیے جائیں، اس وقت تک آپ کسی کو مورد الزام ٹھہرا ہی نہیں سکتے ایک کلی جملے کی بنیاد پر یا لفظ کی بنیاد پر کہ بھئی گستاخی ہو گئی۔ گستاخی کیسے ہوئی ہے اس کا کسی کو نہیں معلوم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ تعریف مکمل کریں گے کہ گستاخی کی تعریف یہ ہے، اس کے بعد آپ اس تعریف کی بنیاد پر کسی کے عمل کو پرکھیں گے کہ آیا اس کا یہ عمل گستاخی کی اس تعریف پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ ورنہ اگر آپ ہر اس چیز کو جو آپ کے میلانات اور آپ کے عقائد اور آپ کے مزاج کے خلاف ہو گستاخی قرار دینے لگیں تو پھر تو قیامت آ جائے گی بھائی۔ قرآن کریم میں صحابہ کے حوالے سے، امہات المومنین کے حوالے سے ایسی باتیں ہیں کہ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جائے۔ قرآن میں پھر آدمی کہاں جائے؟ احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام کے حوالے سے، خود نبی کریم کے حوالے سے نعوذ باللہ ایسی باتیں ہیں کہ آدمی سر پکڑ کر بیٹھ جائے، پھر کہاں جائیں؟ پھر کہیں گے یہ ساری گستاخی ہوئی ہے۔ اور اگر اس کو آپ گستاخی قرار دیں گے تو پھر نتیجتاً امام بخاری کو نشانہ بنانا پڑے گا، امام مسلم کو نشانہ بنانا پڑے گا، بڑے بڑے جو محدثین موجود ہیں، راویان حدیث موجود ہیں، ان سب کو نشانہ بنانا پڑے گا۔ اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ توہین کس چیز کا نام ہے، گستاخی کس چیز کا نام ہے۔ لہذا جب آپ قانون بناتے ہیں تو اس قانون کے بنانے سے پہلے جن عناوین کو آپ مقدس قرار دیتے ہیں ان عناوین کی وضاحت اور ان کی تعریف ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھی توہین اس کو کہتے ہیں، توہین یہ ہے، گستاخی یہ ہے، گستاخی کی تعریف یہ ہے۔ اگر توہین اور گستاخی معین ہو جائے کہ اس چیز کا نام ہے تو اس کے بعد آپ اس معیار کے مطابق باقی چیزوں کو پرکھیں گے اور اس کے مطابق پھر حکم لگائیں گے۔ جی بالکل علامہ صاحب، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہی تو سب سے بڑا لوپ ہول ہے توہین رسالت اور باقی بلاسفیمی لاز کے قانون کا، کہ وہاں پر ڈیفائن نہیں کیا گیا، تعریف نہیں کی گئی گستاخی کی۔ بہرحال بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے تھاٹس کو شیئر کیا۔ میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور آپ سے دعا بھی ہے کہ ہمیں بھی اور علی بھائی کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وہاں پر بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو اپنے اہتمام میں رکھے۔ آمین آمین۔